कैसे हैं दोस्तों? आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है। कमेंट्स बॉक्स जैसा कि बता रहा था कि याद तो वाक़ई आप लोगों ने बहुत किया होगा और याद करते भी क्यों ना, क्योंकि इन चंद गैर हाज़िरी के दिनों में वो सब कुछ हुआ कि जो मानो इस दुनिया में दशकों में नहीं होता है। मिडल ईस्ट में पिछले 1 साल से चल रही जंग का डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी, मानो सब कुछ बदल चुका है। हालांकि ये जंग अभी भी गाज़ा के अंदर भी चल रही है, गाज़ा के अंदर हमले भी हो रहे हैं और हर दिन हमलों में बेशुमार बेगुनाह आम लोगों की, जिसमें बच्चे, औरतें सब शामिल हैं, उनकी शहादतें भी हो रही हैं। लेकिन ग्लोबल मीडिया में इस वक्त इस जंग को इज़राइल गाज़ा, इज़राइल फ़िलिस्तीन की बजाय अब इज़राइल वर्सेस हिज़्बुल्लाह, या दूसरे शब्दों में कहें तो इज़राइल वर्सेस लेबनान का नाम दिया जा रहा है। अब इस जंग में आजकल क्या चल रहा है, कौन किसके ऊपर कितने-कितने हमले कर रहा है, किस तरह के हमले कर रहा है, इन हमलों में कितने लोगों की जानें जा रही हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप लोग हर दिन खबरों के ज़रिए से देख ही रहे होंगे। हमारा जो फ़ोकस होगा वो होगा दरअसल इस जंग के एनालिसिस पर। हमने देखा कि किस तरह से सबसे पहले तो इज़राइल की तरफ से दुनिया को ये इशारा दिया गया कि अब वो इस जंग का डायरेक्शन बदल रहे हैं, उसकी दिशा बदल रहे हैं। मतलब गाज़ा से अब इस जंग को लेबनान की तरफ मोड़ा जा रहा है और मकसद ये बताया गया कि 80-90 हज़ार या फिर 1 लाख के करीब वो इज़राइली लोग कि जो नदन इज़राइल में रहा करते थे और लगातार पिछले 7 या 8 अक्टूबर से हिज़्बुल्लाह की तरफ से की जा रही बमबारी की वजह से उस इलाके से भाग आए थे, सेंट्रल इज़राइल या साउथ इज़राइल में रह रहे थे, उनकी वापसी कराना है। उनको हर हाल में वहाँ तक पहुँचाना है और इसीलिए हम हिज़्बुल्लाह को क्रश करके रहेंगे। बस इसके फ़ौरन बाद ही देखा गया कि किस तरह से सबसे पहले लेबनान के अंदर पेजर्स फटे, वॉकी-टॉकी फटे उसके अगले दिन। फिर फ्राइडे के दिन एक बड़ी स्ट्राइक हुई जिसमें हिज़्बुल्लाह के एक बड़े सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील समेत और भी कई छोटे-बड़े कमांडर्स की मौत हुई। इसके अलावा सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी लगातार इज़राइल की तरफ से टारगेटेड स्ट्राइक की जाती रहीं और जिसमें हिज़्बुल्लाह के छोटे-बड़े अलग-अलग तरह के कमांडर्स को कत्ल करने का दावा किया जाता रहा। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने भी इन ज़्यादातर दावों की हामी भरी, यानी ऐसा कम ही हुआ कि इज़राइल ने दावा किया हो और बाद में झूठा निकला हो। मतलब हिज़्बुल्लाह को इज़राइल की इन स्ट्राइक्स के ज़रिए से वाक़ई बड़ा नुकसान पहुँचा। और इज़राइल अभी भी रुका नहीं है, बल्कि लगातार अभी भी वो बैरूत के अंदर टारगेट बना कर स्ट्राइक कर रहा है, ताकि हिज़्बुल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े-बड़े कमांडर्स हैं उनको पहले ही ख़त्म किया जा सके। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इज़राइल की तरफ काफ़ी सेंसरशिप होती है, जिसकी वजह से उधर के नुकसान की खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। मगर फिर भी ये नुकसान, ये असर उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा है कि जिस तरह का नुकसान इज़राइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह या लेबनान को पहुंचाया गया है। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल अभी तक तो ऊपर-ऊपर से इज़राइल इस जंग में लेबनान या फिर हिज़्बुल्लाह के ऊपर बढ़ोतरी बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर हिज़्बुल्लाह कमज़ोर पड़ कहाँ रहा है? क्या वाक़ई हिज़्बुल्लाह इतना ही कमज़ोर है जितना हमको दिखाया जा रहा है? या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? क्योंकि अभी तक तो हम हिज़्बुल्लाह की बहुत बड़ी-बड़ी तारीफ़ें मीडिया के ज़रिए से सुनते आए थे। हमेशा हमको ये बताया जाता था कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि बिल्कुल शुरू में ही, कि मानो अभी जंग शुरू भी नहीं हुई है और ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर बड़ी ही आसानी के साथ सिमटता हुआ नजर आ रहा है? तो इन तमाम चीज़ों के हम लोग जवाब जानने की कोशिश करें, उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक बहुत ही मशहूर कोट के ज़रिए से। अमेरिका के मशहूर पॉलिटिशियन हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, द गुरिल्ला विंस इफ ही डजंट लूज, बट द कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डजंट विन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक गुरिल्ला जो फाइटर होता है, जो फौज होती है गुरिल्ला की, उसकी जीत यही होती है कि वो अपने आप को हार से बचा कर रखे और वो सरवाइव कर जाए। मतलब अपने दुश्मन को किसी भी तरीके से जीत के करीब ना पहुंचने दे, जीत का मज़ा ना चखने दे। लेकिन दूसरी तरफ जो एक प्रॉपर आर्मी होती है, जो एक प्रोफेशनल आर्मी होती है, आर्मी की तरह ड्रेस पहनती है, आर्मी की तरह लड़ती है इकट्ठा होकर, जैसे कि आज के दौर में अमेरिका की आर्मी है, इज़राइल की आर्मी है, या बाकी इंडिया, पाकिस्तान, किसी की भी आर्मी होती है। तो इस तरह की आर्मी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है और वो होता है जीत, विक्ट्री। वो अगर जीतते हैं तब ही जीत मानी जाएगी, वरना अगर उनके मुकाबले में कोई नॉन स्टेट एक्टर है, कोई गुरिल्ला फ़ौज है
اور اس نے اگر وہ جنگ ڈرا بھی کرا دی تو وہ دراصل اس گوریلا فوج کی جیت ہوگی اور ان فوجوں کی ہار ہوگی۔ اس مشہور کہاوت کے ساتھ اب ہم بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ اس جنگ کے بارے میں اپنا کوئی بھی نظریہ بنائیں، کوئی نتیجہ نکالیں، مطلب اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ کے بارے میں، اس سے پہلے ہمیں اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے ڈال لینی چاہیے کہ جہاں ایک طرف اسرائیل ایک کنونشنل آرمی ہے جس کو میں نے پہلے ہی مینشن کیا، تو وہیں دوسری طرف یہ جو حزب اللہ ہے یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی ایک ریکگنائز دیش کی آفیشیل آرمی نہیں بلکہ ایک گوریلا فائٹرز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایک پروفیشنل آرمی اور ایک جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتا ہے اس کے جنگ کرنے کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ کوئی بھی جنگ کم دنوں کے لیے ہوتی ہے، بہت جلد ہی سمٹ جاتی ہے، تو اس جنگ میں فائدہ ہوگا اسرائیل کو، نقصان ہوگا حزب اللہ کو۔ لیکن اگر کوئی جنگ لمبے وقت تک چلتی ہے تو اس کا کلیئر فائدہ ہوگا نان اسٹیٹ ایکٹر مطلب حزب اللہ کو، اور نقصان ہوگا اسرائیل کو۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایئر پاور کے معاملے میں اسرائیل حد سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس سے الٹ جب معاملہ زمین کا آئے گا، گراؤنڈ انویژن کا آئے گا، تو یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، گوریلا فائٹرز ہوتے ہیں، یہ ان جیسی آرمی سے بہت اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ابھی تک کی یہ جو پوری وار ہوئی ہے اس میں ہم کلیئرلی دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹی جنگ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ کم دنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل خوب بڑھ چڑھ کر، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100% صرف اور صرف ایئر پاور کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے حزب اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ان تمام چیزوں سے نپٹنے کے لیے کوئی بھی راستہ، کوئی بھی طاقت موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حزب اللہ کی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش ہوگی کہ یا تو اسرائیل کے ساتھ کبھی جنگ ہو ہی نہ، اور اگر جنگ ہو ہی جاتی ہے تو وہ جنگ چھوٹی نہیں ہو بلکہ بہت زیادہ لمبی ہو۔ مطلب یہ جنگ دھیرے دھیرے اتنی زیادہ آگے بڑھ جائے کہ نوبت گراؤنڈ انویژن تک آ جائے، اور زمینی جنگ کے معاملے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے یا کہیں تو گوریلا فائٹرز کے لیے لڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حزب اللہ، حماس یا اس طرح کے جتنے بھی یہ گروپ ہوتے ہیں یہ دراصل بنائے ہی اس طریقے سے گئے ہوتے ہیں، ان کی تیاری ہی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ اوفینس کی بجائے ڈیفینس میں اچھا کر پاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا اگزامپل 2006 لیبنان وار میں دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو آپ نے غزہ کے اندر حماس اور اسرائیل کی جنگ دیکھی، اس میں بھی آپ لوگوں نے یہ چیز اچھی طرح سے محسوس کی ہوگی کہ حماس اسرائیل کو تب بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو پایا جب اسرائیل کی فوج اندر گئی۔ جس طرح کی وہ ویڈیوز آتی تھیں کہ ایک ہی دن میں وہ بہت سارے طاقتور ٹینکوں کو اڑا دیا کرتے تھے، وہ دراصل گراؤنڈ انویژن کے دوران کے تھے، ورنہ گراؤنڈ انویژن سے پہلے اسرائیل نے جتنی بھی وہاں پر بمباری کی اس سے ظاہر ہے حماس کو بہت نقصان پہنچا، اور گراؤنڈ انویژن بند کرنے کے بعد بھی جو ایئر اسٹرائکس وغیرہ کیں اس سے حماس کو نقصان پہنچا، اور اس کا توڑ بھی حماس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور ویسے بھی یہ معاملہ تو صرف حماس اور غزہ کا تھا، لیکن حزب اللہ اور جو لیبنان کی زمین ہے وہ ان دونوں ہی چیزوں سے کافی الگ ہے۔ جہاں تک لیبنان کی زمین کا سوال ہے تو وہ غزہ کی طرح فلیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ مشکل ایریا ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں، گہرے گہرے گڈھے ہیں، گھنے جنگلوں کی طرح اونچے اونچے پیڑ ہیں، جگہ جگہ پر کھیتیاں سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ندیاں بھی ہیں جو ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے اچانک سے پوری طریقے سے سیپریٹ کر دیتی ہیں۔ اسرائیل کے پاس جو طاقتور ٹینکس ہیں جن کا ڈنکا دنیا میں وہ بجاتا آ رہا ہے، ان سب کے لیے لیبنان کی زمین پر آگے بڑھ پانا ایک بہت ہی مشکل، یا کہہ سکتے ہیں کافی حد تک امپاسبل ہو جاتا ہے، جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت 2006 کی لیبنان اسرائیل وار میں دیکھنے کو بھی ملا تھا۔ اور یہ سب کچھ تو سن 2006 میں ہوا تھا، آج 2024 ہے اور حزب اللہ پوری طریقے سے بدل چکا ہے۔ اس کے پاس حد سے زیادہ ایڈوانس ہتھیار ہیں، مین پاور کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی کہیں اوپر بڑھ کر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ لیبنان کا بارڈر غزہ کی طرح بند نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے کھلا ہوا ہے۔ سیریا، عراق اور ایران، ان تینوں ہی علاقوں کے ذریعے سے اس کے پاس کبھی بھی ہتھیار آ سکتے ہیں۔ فائٹرز کی کمی ہونے پر ظاہر ہے فائٹرز بھی آ سکتے ہیں، اور اس کھلے ہوئے بارڈر کی وجہ سے ہی ایران اور رشیا جیسی بڑی طاقتیں بھی اس جنگ میں کبھی بھی انوالو ہو سکتی ہیں، جیسا کہ وہ سیریا میں کچھ سال پہلے ہوئی تھیں، یا پھر ابھی بھی اگر دیکھیں تو رشیا اور یوکرین کی جنگ میں جس طرح سے یورپ کی طرف سے امریکہ سمیت پورا ویسٹ رشیا سے جنگ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی چیز دھیان دینے والی ہے کہ چاہے ایئر پاور کا استعمال ہو یا نہ ہو، ہمیشہ جو جانی نقصان ہوگا وہ نان اسٹیٹ کا ہی زیادہ ہوگا۔
آپ پیچھے کی جتنی بھی جنگیں دیکھیں گے، وہ چاہے ویتنام کی ہو، افغانستان میں ہو، کہیں پر بھی لڑی گئی ہو، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں ان کا جانی نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایون اگر جنگ فیلڈ پر لڑی جا رہی ہو، جو ایک طریقے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان اسٹیٹ کو ہی فیور کر رہی ہوتی ہے، اس میں بھی جانی نقصان تو بھائی نان اسٹیٹ ایکٹر کا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب جو گوریلا فوجیں ہوتی ہیں انہی کو ہی اپنی جانیں زیادہ گنوانی پڑتی ہیں۔ مگر ہاں، لانگ ٹرم میں یہ چیز جو نان اسٹیٹ ایکٹر کے دشمن ہوتے ہیں ان کو ہی نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ اس سے جو وار کے مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ تو پورے ہوتے نہیں ہیں، الٹا جو پبلک اوپینین ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے بدل جاتا ہے، جیسے بالکل ابھی ہم غازہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو حزب اللہ کی طاقت کے اوپر سوالیہ نشان اس وقت کھڑے ہونا شروع ہوئے کہ جب چند دنوں کے اندر ہی ایک کے بعد ایک اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کے بہت سارے بڑے بڑے کمانڈرز کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ یہ حزب اللہ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ کوئی بھی آرمی ہو، نان اسٹیٹ ایکٹر ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، جب اس کے بڑے بڑے لیڈرز اس طریقے سے جاتے ہیں تو اس کو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کی بھرپائی میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ اس طریقے سے لیڈرز کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ چاہے حزب اللہ ہو، حماس ہو، یہ ساری کی ساری آئیڈیولوجی بیسڈ ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کسی لیڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی وچاردھارا کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں۔ غازہ میں موجود حماس کو ہی دیکھ لیجئے۔ شیخ یاسین کسی دور میں بڑا نام ہوا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد لوگوں کو لگا کہ حماس ختم ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک کے بعد ایک حماس میں بڑے بڑے نیتا پیدا ہوتے رہے، وہ بھی جاتے رہے اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسرے لوگ لیتے رہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ حزب اللہ کے اس طرح سے لگاتار کمانڈرز کو ختم کرنے سے حزب اللہ کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، اس چیز کا اندازہ تو خود اسرائیل کو بھی ہوگا، تو آخر پھر وہ اس طرح کی لگاتار اسٹرائکس میں حزب اللہ کے بڑے بڑے کمانڈرز کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب ہے لبنان کی عام جنتا، مطلب کہ لبنان کی پبلک۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ لگاتار اسرائیل کی طرف سے جو لبنان کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں اسٹرائکس کی گئی ہیں، اس میں چاہے اس نے حزب اللہ کے کمانڈرز کو مارا ہو یا نہ مارا ہو، ان ساری ہی اسٹرائکس میں بے شمار عام لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ مطلب اگر اسرائیل کو یہ شک بھی ہو جائے کہ کسی ایک بلڈنگ میں حزب اللہ کا ایک کمانڈر ہو سکتا ہے، تو وہ اس ایک کمانڈر کی وجہ سے 400-500 لوگوں کو بھی بے جھجک قتل کر ڈالتا ہے، اور اس کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر بعد میں یہ بھی خبر آ جائے کہ جس ایک کمانڈر کے شک میں تم نے 400-500 عام لوگوں کو قتل کیا ہے وہ وہاں پر تھا ہی نہیں، تب بھی اسرائیل کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کا مین موٹیو آپ چاہے غازہ میں دیکھیں یا لبنان کے اندر دیکھیں، کلیکٹیو پنشمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اسی کلیکٹیو پنشمنٹ کو استعمال کر کے دراصل لبنان کی عام جنتا کو، لبنان کی پبلک کو حزب اللہ کے خلاف کرنا چاہتا ہے، تاکہ اس طرح کے لگاتار جب حملے ہوں گے، لوگ بے گھر ہو جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ جو بے گناہ ہوں گے قتل ہو جائیں گے، جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تب لبنان کی عام پبلک اچانک سے حزب اللہ کے ہی خلاف ہو جائے گی اور کہے گی کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر ایک بار لبنان کی عام پبلک حزب اللہ کے خلاف ہو گئی تو پھر حزب اللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی گروپ کبھی بھی اپنے دشمن سے لڑ سکتا ہے، خود اپنے ہی لوگوں سے نہیں لڑ سکتا ہے۔